अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, हालात हैं, उस पर तो बहरहाल बात होती रहती है। हम गाहे बगाहे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को, जो को पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं, और वो दुनिया जहान में वो जाते रहते हैं, खत्ते में खास तौर पे ही गोज टू चाइना, रशिया एंड अदर रीजन्स अ लॉट। तो उनसे हम बात करते रहते हैं कि खत्ते में और आलमी सतह पे क्या मामलात हैं। और आज के रोज तो बात करना यकीनन बनता है। एक तो मामला ये है कि इजराइल को हमें तो दिखाई ये देता है बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है तमाम जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं या वो ममालिक जिनके पास ताकत है जो कि उसको रोक टोक कर सकते हैं। ताकत के साथ साथ जिन्होंने उसको ताकतवर बनाया है वो उन्होंने खुली छुट्टी दी। और हम देख रहे हैं कि फलस्तीनियों के जेनोसाइड के साथ साथ अब उन्होंने जो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉर का इस्तेमाल करके इंगेजिंग विद दैट, वो उनकी कोशिश ये है और शुरू कर दिया उन्होंने कि सिस्टमैटिकली जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिस्टेंस का है, जिसमें लोग भी हैं, जिसमें तंजीमें भी हैं, जिसमें और यानी टेरिटरीज भी हैं, वहां अटैक करके कोशिश है कि डिसमिट करें। और जो सबसे परेशान कुन बात है वो ये है कि वही मुमालिक जिन्होंने इजराइल को, जाइनिज्म को जो इन्होंने परवान चढ़ाया, वो आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह का जो कत्ल है, जो असैसिनेशन है, जो उनका मारना ये कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं जी ये तो ही वाज अ टेररिस्ट, उनका मारना लाजमी था। एंड एज वी स्पीक ये भी खबर आ रही है कि जो इजराइल ने बार बार, अब हम देख रहे हैं फिर से लेबनान में अटैक शुरू किया हुआ है, तो एक सवाल उठाया जा रहा है कि जो हसन नसरुल्लाह के सक्सेसर थे, क्या उनको, हाशिम, क्या उनको भी मार दिया गया? क्योंकि अब इट इज एब्सोल्युटली नो होल्ड्स बार्ड। चैलेंज ये है, और जो चैलेंज है उसके हवाले से रिस्पांस क्या हो सकता है? मुशाहिद हुसैन सैयद इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू अस अबाउट इट। या मुशाहिद प्रोग्राम में आने का थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को भी। मैं समझता हूँ कि रिस्पांस तो एक तो आ गया है। इजराइल ने जारियत की, एक मुजाहमत जो है ना सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम कर रहे हैं, 1 साल होने चला है बाय द वे, 41,000 लोग शहीद हुए हैं, 90,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इतना जुल्म और बर्बरियत के बावजूद मज़ाहमत फ़लस्तीन के अंदर, मकबूजा फ़लस्तीन में कायम है। फिर आपने देखा हिज़्बुल्लाह का, हालांकि ये शहादत भी हुई है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि 2 दिन पहले जब इजराइल ने कोशिश की हमला करने की, उसमें लबनान में 9 इजरायली सोल्जर्स और 35 जख्मी हुए। हूतीज भी अपना लगे हुए, और ईरान ने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया कि प्रिसिशन टारगेटिंग के साथ, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ मोसाड का हेडक्वार्टर तल अवीव के अंदर उस पर हमला किया गया। फिर आपने देखा कि जो नेवतिम एयर बेस है उनका, उसमें F-35 जहाज हैं जिसकी एक जहाज की कीमत 100 मिलियन है, उसमें किया गया, और एक और जगह भी किया गया एयरफोर्स का। तो मुजाहमत तो हो रही है। अब सिर्फ यह है कि इजराइल किस हद तक अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जाएगा। ख्वाहिश तो है उनकी, चाहत तो है, पुरानी दरीना उनकी कोशिश भी है कि ईरान में रजीम चेंज किया जाए। इंकलाब के बाद जो हुकूमत आई है जो उनको खटकती है, क्योंकि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की अक्कासी कर रहा है इस्लामी जमहूरिया ईरान, उसको किया जाए। लेकिन वो अभी इस वक्त उनके वो हालात नहीं, उनके पास सलाहियत नहीं, और उनको खौफ है कि इसके नताइज क्या होंगे। और 2 एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, अगर जंग वो करते हैं, मुसल्लत करते हैं ईरान पर, और वो तवालत अख्तियार कर लेते हैं, और इजराइल के पास तो टाइम एंड स्पेस नहीं है और कैजुअल्टीज होती हैं, तो ट्रंप डेफिनेटली विंस द इलेक्शन। उनको ये डर है, और ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को भी डर है कि ये ऐसी बात ना करें जिससे ट्रंप को सियासी फायदा हो जाए इलेक्शन कैंपेन में। दूसरा ये है कि अगर वो तेल के मुतनसीबात पर हमला करते हैं तो उससे तेल की कीमतें जो इस वक्त $100 से कम हैं, कोई $70 है गालिबन पर बैरल, वो फिर आगे बढ़ेंगी और उससे मईशत भी तबाह होगी। तो एक उनके लिए आसान नहीं है, और मेरे ख्याल में वो जवाब तो ज़रूर देंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे कि कोई बड़ी जंग की बुनियाद ना रखी जाए। ईरानी ये कहते हैं, मैं कल गया भी था ईरानी सफारत खाने उनके विजिटर्स बुक साइन करने के लिए, कंडोलेंस बुक साइन करने के लिए, तो वो कह रहे थे कि हमने तो जवाब देना था इस्माइल हानिया शहीद का,
دوسرے دن لیکن ہمیں کہا گیا امریکہ کی طرف سے اور کچھ مسلم ممالک کی طرف سے ابھی نہ جواب دیں کیونکہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں جنگ بندی کے غزہ میں حماس اور اسرائیل کے, اور اگر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ نے جوابی کارروائی کر دی تو اس میں رکھنا پڑ جائے گا اور آپ پر ذمہ داری ہوگی کہ لوگ اور شہید ہو رہے ہیں غزہ میں. تو وہ کہہ رہے تھے یہ دھوکہ دیا گیا, دے ور بائنگ ٹائم. سو یہ اس کا سچویشن ہے کرنٹلی. ٹھیک, اچھا دیکھیے مشاہد یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو کلیئر ہے, اور یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ تو طریقہ کار ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا مل کے کہ دوغلا پن کریں اور دھوکہ دیں اور یہ کریں. سو اٹس نو سرپرائز کہ they did this, it is almost evil, لیکن یہ کرتے ہیں ایسے. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو آپ نے کہا ایران کے حوالے سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو یہ کہ کسی حال میں بھی اٹیک نہیں کریں گے ایران پہ, کیونکہ وہ اتنا ڈی اسٹیبلائز ہوگا کہ اس وقت لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے زائنسٹ قوتوں کی اور جو امریکہ جن کو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ڈسٹروائے کریں, آپ ڈیسیمیٹ کریں, آپ ڈیکنسٹرکٹ کریں, لیکن آپ آل آؤٹ ایک یہ نہ سچویشن کریٹ کریں کہ بالکل ہی چیزیں ایک کرائسس بن جائے, کیونکہ اس کرائسس میں تو کوئی نہیں بچنے والا. تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ جو اس وقت حزب اللہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور ابھی دیکھیے جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ اپنا سائبر وار کے تھرو اور اس کے تھرو یہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہاؤ ڈز دا ریزسٹنس وداؤٹ اینی سپورٹ فرام دی عرب ورلڈ اینڈ دا مسلم ورلڈ, سبسٹینٹیو سپورٹ تو ایران کے علاوہ اور کوئی نہیں دے رہا. دیکھیں جی اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے جو مجھے خدشہ بھی ہے, اور میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران کا بھی جو بھی رسپانس ہو وہ بھی محتاط ہونا چاہیے, میجرڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ویو ہے امریکن سسٹم میں اور اسرائیلی سسٹم میں اور مغربی اسٹیبلشمنٹ میں کہ ہم ایسی ٹریپ کر دیں ایران کو جیسے صدام حسین کو کیا تھا انہوں نے, اور اس کا تیا پانچا کریں, یوز دیٹ فار رجیم چینج اینڈ ڈی اسٹیبلائزنگ دا ریولوشن, کیونکہ ان کو اسلامی انقلاب کھٹکتا ہے اور کیونکہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی رکھی ہے. تو اس لیے ایران کو بھی ذرا محتاط طریقے سے پھونک کے قدم لینے چاہیے, وہ ٹریپ میں نہ آ جائے. اور یہ دوسری بات بھی ویری کلیئر, یہ اسرائیل اکیلا نہیں, اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے, اور امریکہ کے 30,000 فوجی ہیں ادھر, سولجرز, سیلرز, ایئر مین سارے ملا کے, 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہیں, USS فورڈ, USS آئزن آر, اور بھی ان کے ٹروپس ہیں ہر جگہ, بیسز بھی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو بھی آپریشن ہوگا یہ جوائنٹ آپریشن ہوگا امریکنز کا اور اسرائیلی کا. لیکن امریکنز کا جیسے میں نے بتایا کہ ان کا تھوڑا سا ذرا یہ خدشات ہیں کہ یہ جنگ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو اس میں نتائج وہ ہوں گے جو ہم نہیں چاہتے, خاص طور پر امریکن الیکشنز پر, پھر دنیا کی امریکن اور عالمی معیشت پر. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایران اور ان کی ریجنل وار ہوتی, جو ورلڈ وار تو نہیں ہوگی, علاقائی جنگ ہوگی, تو اس حوالے سے پھر یہ جو گلف کے ریاست ہیں اور جو ارد گرد ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو وہ اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ لارجر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو. تو اس میں یہ ان کے لیے چیز خدشات ہے. کوئی وہ حب علی نہیں, بغض معاویہ ہے, وہ یہ نہیں کہ ایران کی کوئی وہ کر رہے ہیں ایران کی خاطر, لیکن ان کو خوف ہے کہ اس کے نتائج ایسے ہوں گے جو ان کے ہاتھ میں پھر سنبھلے نہیں جائیں گے. جی بالکل یہی بات ہے. تو اس وجہ سے ایران پر اٹیک تو ممکنات میں سے نہیں لگتا, مطلب بظاہر تو نہیں لگتا, کیونکہ وہی بات ہے کہ اٹ ول برنگ ایوری تھنگ ڈاؤن ٹو کلیپس موڈ. بات یہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, سال ہو گیا, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل کہ جو فلسطینی ہے وہ مزاحمت اپنی جاری کیے رکھے ہوئے ہیں, اور لیبنان میں بھی مزاحمت ہو رہی ہے, وہاں سے بھی ہو رہی ہے, حوثیز جو کر سکتے ہیں بیچارے وہ کر رہے ہیں وہاں سے. تو یہ جو فلسطینی ہیں ان کے لیے کوئی آپ کو کہیں are you seeing any light at the end of the tunnel other than the fact کہ وہ شہادتوں پہ شہادتیں اپنے they're embracing martyrdom non-stop. یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جو لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, مسلم ممالک یا دوسرے ممالک جو مدد بھی کی ہے, سفارتی مدد, وہ تو ساؤتھ افریقہ نے کی ہے اور دوسرے ممالک نے کی ہے, لیکن ہمارے اپنے جو مسلمان ممالک ہیں
ان میں اس قسم کی جان اور صلاحیت نظر نہیں آتی. وہ بھی خوف میں طاری ہیں. ابھی دیکھیں نا, ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو سب بڑے خاموش ہو گئے. میں کہتا ہوں سائلنس آف دا لیمبس ہے آلموسٹ. تو اس حوالے سے اگر کوئی انیشیٹو لیا جائے, اور کل میری ملاقات بھی ہوئی ہے ادھر پرائم منسٹر انور ابراہیم جو ملیشیا سے آئے ہیں, جو میرے پرانے جاننے والے میں, وہ دبنگ آدمی ہیں. وہ پہلے مسلم لیڈر تھے جنہوں نے ویلکم کیا تھا حماس کو بھی اور سپورٹ بھی کیا تھا. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں منظم طریقے سے کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. تو ایک تو میں پرپوز کر رہا تھا کہ شاید 4-5 ممالک کے جو سربراہان ہیں, چاہے جس میں انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ترکی ہے, نائجیریا وغیرہ ہوں, وہ جا کے کہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو, وہ جا کے کہیں وائٹ ہاؤس کو, جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آج کل چل رہا ہے, کہ یہ اس پر ہم سٹرونگ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں. تو ایک یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو مذمت آ رہی ہے لیکن مذمت کے آگے ہم نہیں بڑھے. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ جو خاص طور پہ فلسطین کے اندر, مقبوضہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, اس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے, جس کا نظر نہیں آتا. ایک جو دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے, اس کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوئی, یہ جنگ بندی ہوئی, وہ سیاسی موت ہے اس کی, وہ فارغ ہے. تو وہ اس کے بھائی انٹرسٹ یہ ہے کہ ذرا ایسکلیشن کی طرف, طوالت کی طرف, اور یہ تاکہ توجہ ہٹی رہے. اچھا, یہ دیکھیں, یہ بات تو بالکل درست ہے. اور یہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی ملیشین پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی, بات یہ کہ دیکھیں مسلمان ممالک تو جا کے کہیں کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یو نو ویری ویل کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیے, جو 2 ممالک جہاں آپ کا آنا جانا آج کل تو خوب رہتا ہے, بٹوین رشیا اینڈ چائنا, یہ بھی ایک ویٹ اینڈ سی اور اسٹیئنگ الوف والی ان کی پوزیشن ہے مشاہد؟ نہیں, میرے خیال میں وہ ان کی پوزیشن تو سٹرونگ ہے. دیکھیں نا, چائنا نے پچھلے 1 سال میں 2 بڑے کارنامے کیے ہیں. ایک ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا دی ہے, اور دوسرا یہ کیا کہ 14 فلسطینی تنظیمات کو ایک پلیٹ فارم پر جولائی میں انہوں نے بلایا بیجنگ میں, اور ان کی صلح بھی کرائی, ان کا تعاون بھی بڑھایا, اور ایک حکمت عملی بنائی کہ ایک حکومت بنائیں گے انشاءاللہ, وہ جس میں وہ قومی وحدت کی حکومت ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک چارٹر سائن کروایا انہوں نے فلسطینی قیادت سے. اور جو چائنیز مندوبین ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, آپ نے دیکھا ان کا بیان بھی آیا تھا, 24 مارچ کو آیا تھا غالباً, مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو محکوم قومیں ہیں, جو بیرونی فوج کے قبضے میں رہ رہی ہیں, ان کا ایک حق ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت اور UN چارٹر کے تحت کہ وہ ہتھیار اٹھا کر عسکری طریقے سے مزاحمت کر سکتے ہیں, اور یہ مزاحمت جائز ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. دس از جسٹیفائڈ انڈر انٹرنیشنل لا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنا سٹرونگ ڈپلومیٹک سٹینڈ لیا ہے چائنا نے, اور کچھ حد تک رشیا نے بھی. سو جس حد تک ممکن ہے ان کے لیے وہ کر رہے ہیں, لیکن باقی جو ہے انیشیٹو دوسرے ممالک پر بھی ہونا چاہیے بشمول پاکستان. جی دیکھیں, جو آپ چینیوں کا کہہ رہے ہیں, یہ تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر میں ہے کہ پیپل لیونگ انڈر اوپریشن ہیو رائٹ ٹو آرم اسٹرگل. تو وہ تو بڑی کلیئر بات ہے, علاوہ چائنا کے شاید ہی کوئی اس پر بلیو کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایران میں کل ہم نے دیکھا جمعے کو خطبہ دیا 5 سال کے بعد انہوں نے, جس پہ بڑی کلیئرلی آیت اللہ خامنئی نے بات کی, اور ہی اسپوک آف ڈرائنگ اے ریڈ لائن, کہ مسلم دنیا کو ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہماری سب کی ایک احساسات ہیں اور ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں. ظاہر فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں جب ریڈ لائن کی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی سوچ آگے جائے, یا وہ جو ڈیوائیڈ ہے مسلم دنیا میں اتنی ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ پائے گی بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات آپ نے کی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً تبصرے بھی آ رہے تھے, خبریں بھی آ رہی تھیں, تاثر بھی یہ تھا کہ جو رہبر ہیں ایران کے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب, ان کو کسی اور مقام پر لے گئے تہران کے باہر, اور تہران سے باہر نکال دیا گیا کہ ان کو خطرہ ہے حملے کا. لیکن انہوں نے پہلے پرسوں کی تقریر سن لیں, ان کی خطبہ بھی سن لیں جمعے کا, تو دیر لگتا ہے کہ وہ دبنگ طریقے سے ڈٹ کر تہران میں ہیں, اپنے عوام میں موجود ہیں, وہ کہیں چھپے نہیں ہوئے, کہیں دور نہیں گئے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, کیونکہ یہ میسج ایک دیتا ہے
ایران کی طرف سے کہ ہمارا مورال قائم ہے, ہماری پسپائی نہیں ہوئی ہماری ہمت میں حوالے سے اور ویسے بھی, اور ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری پاورفل میسج جو ایرانی انقلاب نے دیا ہے کہ we are there, we are standing firm, اور ہم پیچھے نہیں ہٹے, اور ہمیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اور یہ میسج انہوں نے امریکن عوام کو بھی دیا ہے, امریکن گورنمنٹ کو بھی دیا ہے جب انہوں نے میزائل فائر کیے. یہ اسرائیل کو بھی وارن کیا ہے کہ آئرن ڈوم کی آپ بات کرتے ہیں, ڈیوڈ سلنگ کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ سب ناکارہ ہو گئے, اور ہم نے آپ کے گھر میں جا کے, آپ کے گڑھ میں جا کے حملہ کیا ہے, جوابی کارروائی. بریک لیتے ہیں جی, مشاہد صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو اس وقت خطے میں نہ کہ مڈل ایسٹ میں لیکن پورے مسلمان ممالک میں اور عالمی سطح پر جو معاملات اس وقت ہمارے سامنے ہیں, سب سے اہم معاملہ یہ ہے جو کہ حزب اللہ کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسیسینیشن جو اٹیکس ہیں اور جو سائبر وار کا ایک نیا ڈائمینشن اسرائیل نے لا کے فل فلیش طریقے سے استعمال کرے, اس پہ ہم بات کریں مشاہد حسین سعید سے. مشاہد یہ بتائیے گا کہ اب جو بات ہو رہی تھی ایران کے حوالے سے, اب OIC کے اس میں یعنی ان دیٹ کانٹیکسٹ کیا ایران, سعودی عربیہ وغیرہ کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یونیفائڈ پوزیشن آ سکتی ہے, یا اب کیونکہ معاملات اتنے فرق ہیں, گلف اسٹیٹس کی بڑے مختلف تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, اس کی وجہ سے آگے بات نہیں بڑھ سکتی؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت جو ڈائریکٹلی مڈل ایسٹ کی جو سچویشن میں, اس میں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں, اسرائیل, ایران اور امریکہ. باقی تو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, حماس بھی, حزب اللہ بھی اور حوتیز بھی. لیکن جو کور ایریاز ہیں, جیسے آپ نے مسلم ممالک کی بات کی, عرب ممالک کی بات کی, تو ان میں وہ ہمت, وہ صلاحیت, وہ ویژن, وہ دم نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی سٹینڈ لیں. وہ خاموش ہیں, وہ خائف ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی خدشات ہیں, خطرات ہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہم مارے جائیں کراس فائر میں. تو وہ کوئی اسٹرانگ پوزیشن لینے کے, ایون ریزولوشن پاس کرنے کے حوالے سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ اتنی ہمت نہیں ہے اس وقت انفارچونیٹلی. تو ان سے توقع رکھنا تو بہت کم ہے. کنجی اس کی امریکہ کے پاس ہے, کیونکہ اسرائیل امریکہ کا پراکسی ہے, اور اسرائیل امریکہ کی منشا اور مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا. تو اگر امریکہ کو باور کرا دیا جائے کہ جناب یہ نو مور, اور یہ ریڈ لائن ہے, جیسے سید آیت اللہ سید علی خامنائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو اور ان کو پتا ہے کہ اگر آپ پھر ہمیں ہٹ کریں گے تو ہم اس سے بھی بڑی صلاحیت کے ساتھ آپ کو بڑا ہٹ کر سکتے ہیں. ویسے بھی پچھلے 3-4 دنوں میں ایک نیا میزائل بھی ایران نے انویل کیا ہے چائنا کے ساتھ, اور وہ بھی بڑا ایفیکٹو میزائل ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے سفارتکاری کا, اور میں داد دینا چاہتا ہوں, تعریف کرنا چاہتا ہوں UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی, جس کو اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہی پرسونا نان گریٹا, وہ اسرائیل کے ملک نہیں آ سکتا. لیکن کوشچن ہے کہ ان کی ہمت دیکھیں, ان کی آزاد سوچ دیکھیں, اور ان کا سینس آف جسٹس, کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح بات کریں, کھری بات کریں, اور اسرائیل کی ہر پالیسی کی تائید نہ کریں, جو کہ مغربی ممالک لیڈ بائی امریکہ آر ڈوئنگ اٹ. جی, اور مطلب انہوں نے تو کہہ دیا نا, ہی از persona non grata, but he is standing by his position, اور امریکہ وغیرہ ٹوٹلی اسرائیل کی سپورٹ میں اس وقت کھڑے ہیں. اس ایشو پہ بھی UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس صورت میں آپ پاکستان کی اگر ہم پالیسی دیکھیں تو یہ آپ سے اس پر بات ہوتی رہی ہے گاہے بگاہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. تو ہم نے جب بات کی پاکستانی ڈپلومیٹ سے, سرونگ ریٹائرڈ سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی پوچھا کہ بھئی پہلے کے مقابلے میں ہم اتنا نہیں کر رہے جو ہم پہلے کر رہے تھے. تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ مثلاً ہم نے جنیوا میں کوشش کی کہ وہ جب ہیومن رائٹس کمیشن میں ہم انیشیٹو لیں تو ہمیں خاص کہا گیا عرب اور جو پیلسٹینین وغیرہ سے کہ جی ٹیک اٹ ایزی, وہ ذرا آپ رہنے دیں فی الحال. تو میرا خیال ہے پاکستان
اس ماحول میں جو کہ 60 اور 70 کے مقابلے میں بہت فرق ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ عرب جو وہاں کے ممالک ہیں ان کی ایک اپنی پالیسی ہے اور جو فلسطینی جو اتھارٹی ہے اس کی بھی الگ ہے، تو میرا خیال ہے اس زاویے سے اگر دیکھیں تو پاکستان آئی گیس آپ کو نہیں لگتا از ڈوئنگ واٹ اٹ کین ڈو، اس سے زیادہ کیا کرے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس وقت دیکھیں جی جو سچویشن ہے مشرقی وسطی میں، اس میں پاکستان یہ اس کرنٹ کرائسس میں اور اس کرنٹ کانفلکٹ میں جو ڈیولپ ہو رہا ہے، پوٹینشلی ایک ریجنل وار بھی آ سکتی ہے، اس میں پاکستان ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ ہاں ماضی میں رہے ہیں، 1973 وار میں ہم نے حصہ بھی لیا، عرب اسرائیلی وار میں، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پائلٹس مصر کے ساتھ تھے، ہمارے پائلٹس شام کے ساتھ تھے، اس سے پہلے ہمارے پائلٹس اردن کے ساتھ تھے، تو ہم نے باقاعدہ حصہ لیا ہے، باقاعدہ ہم ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز تھے۔ اس دفعہ ہم ذرا پیچھے ہیں، ہم ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، لیکن ہماری سفارتی کوششیں، ہماری سیاسی ترجیحات میں فلسطین سب سے اوپر آتا ہے کشمیر کے ساتھ۔ اور یہ ایک دوسری بات نہ بھولیں کہ پاکستان اس وقت کوئی آرڈنری ملک نہیں ہے، ہم ممبر ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے 1 جنوری کے بعد سے 2 سال کے لیے، تو یہ ہمارے ایجنڈے پر آئے گا اور اس میں ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہمارا اسرائیل دوست نہیں، ہمارا اسرائیل دشمن ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی چارہ ہے ایران کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہونا چاہیے۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کریں، اسرائیل کی جارحیت کی جو حمایت کر رہے ہیں اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو بھی ہم کاؤنٹ آؤٹ کریں اور ان کو بھی کنڈیم کریں اور پوری مکمل یکجہتی کا اظہار کریں، چاہے ایران ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے فلسطین ہو، کیونکہ ہمارے مفادات ان سے منسلک ہیں مسلم ممالک کے ساتھ اور ایران اور لبنان اور ان کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ ہم اسرائیل کے کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ کا ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ تو اس میں بڑی اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں خوف میں کہ جی امریکہ کی بات کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اسرائیل کی بات کی تو فلانا ناراض ہو جائے گا۔ یہ ناراضگیوں سے بالاتر ہو کے ہمیں یہ بات کرنی ہوگی ایک دانشمندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ۔ جی بالکل، جیسے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے 2-3 مرتبہ کشمیر پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی پوزیشن جو ہے پاکستان کی اس کو واضح کیا ہے، اور وی ہیو اسپوکن آف اٹ یو اینڈ آئی ان دس شو بیفور آلسو کہ وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اسی کلیئرٹی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سپورٹ کریں، اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس خطے میں اور ممالک کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی پوزیشن لینی ہے، کیونکہ آخر شاید یہ پوزیشن تو ہمارے اپنے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے، ہماری ایک جیو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ بھی ہے، پرنسپل ہسٹری اور مورالٹی کے ساتھ ساتھ isn't it a strategic requirement for us؟ دیکھیں جی بی ویری کلیئر، 2 ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے لیے، کشمیر اور فلسطین، جن کا موقف، جن کی پالیسی، جن کی اپروچ حکومت پاکستان نے نہیں بنائی، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی۔ کشمیر کے اوپر، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور فلسطین کے اندر ایک آزاد جمہوری ریاست فلسطین کی ہونی چاہیے جس میں ان کا حق خود ارادیت ہے اور یروشلم اس کا کیپٹل ہوگا۔ یہ قائد اعظم کی پالیسی، یہ علامہ اقبال کی پالیسی ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ جو اس کا ہنٹ بھی کر رہی ہیں کہ ماضی میں کچھ پچھلی دور میں، پچھلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ اس میں مخمسہ ہو گیا، کچھ گرے ایریا آ گیا، لیکن اچھی بات ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں انہوں نے کشمیر پر اسٹریٹجک کلیئرٹی ریسٹور کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ ہر کور کمانڈر میٹنگ کے بعد ایک ریزولوشن ہوتا ہے آن کشمیر یکجہتی کے حوالے سے، دوسرا ریزولوشن ہوتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد فلسطین کے حوالے سے، فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اور اسرائیلی جارحیت کی مخالفت کرنے کا۔ تو یہ ہمارا ضروری ہے، اور یہی سٹینڈ حکومت کا، فارن آفس کا اور ہمارے سسٹم کا ہے اور ہماری سیاسی قوتوں کا ہے۔ آل پولیٹیکل فورسز، ہمارے 3-4 ایشوز ہیں، کشمیر، نیوکلیئر، پیلسٹائن اور سی پیک اینڈ چائنا، اس پر ہم ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے اور ان کا کلیئر ویژن ہے کہ یہ ہمارے نہ صرف ہمارے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ موقف
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہیں, مفاد میں بھی ہے. they are in the national interest. On Palestine, no recognition of Israel. No, on Kashmir, no appeasement of India. On CPEC, full support to China and solidarity with China. On nuclear issue and missile program, no compromise. تو یہ بڑا ایک واضح ہونا چاہیے اس حوالے سے, بہت کلیئر ہونا چاہیے, اور کلیئر ہے بھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت اب پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی کیا پالیسی ہے. ابھی فلسطین اور کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, تو مشاہد آپ کو یاد ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ ایک کوئی 5-1 منٹ کا وائرل ہوا یہ یوٹیوب پہ کچھ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسرائیلی جو ہیں وہ بالکل آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں پاکستان کو کہ جی پاکستان از اے پرابلم فار اس, کیونکہ یہاں پیلسٹینینز آ کے یہاں ٹریننگ ان کو ملتی ہے. اور پھر بڑا دلچسپ تھا کہ انہوں نے دکھایا کہ جی یہ شخص ہے, اس نے ٹریننگ کی اور اس نے آ کے ادھر بمباری کی, یہ شخص ہے اس نے یہ کیا, کوئی نہ کوئی اٹیک کیا اسرائیلیوں پہ. تو مجھے لگتا ہے یہ سائیکولوجیکل جو وارفیئر ہے تھرو دس سوشل میڈیا از سو کریٹیکل, اور یہ بات جو ہے بار بار اس کو ہمیں کرنا ہے فرم کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری پوزیشن بدلے. اور یہ تو میں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں اس نے اٹ از ڈن دا راؤنڈز ود ان پاکستان کہ جی یہ جو اسرائیل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی کی جو اکیڈمیز ہیں ملٹری اکیڈمیز وہ فلسطینیوں کو ٹرین کر رہی ہیں, اس لیے ہمارے لیے خطرہ ہے. دیکھیں جی ایک تو چیز ہے ہمیں فیک نیوز, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے باز آنا چاہیے. اور یہ ایک خبر نہیں, کچھ میں نے خود نوٹ کیا کہ 4-5 خبریں پاکستان ریلیٹڈ, پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے رول کے بارے میں, پاکستان کے کچھ شخصیات کے بارے میں آئی ہیں اسرائیلی میڈیا میں اور اسرائیلی سوشل میڈیا میں پچھلے 1 مہینے سے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے سورس جو ہے ہندوستان ہے. دیکھیں جی پاکستان ہیز بین ٹریننگ پیلسٹینین کیڈٹس in the Pakistan Academy for 40 سالوں سے. 1974 میں جب اسلامک سمٹ ہوئی 50 سال پہلے جو شروع کی تھی کنگ فیصل شہید نے, اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, اس وقت سے فیصلہ ہوا فلسطین کو ہم نے ریکگنائز کیا تھا پی ایل او کو ایز دا سول لیجیٹیمیٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل آف پیلسٹائن لاہور میں. اور اس وقت سے پیلسٹینینز کیڈٹس آر بینگ ٹرینڈ ان پاکستان. اور مزے کی بات ہے یہ پیلسٹینین کیڈٹس جو ہیں یہ پیلسٹینین اتھارٹی کے ہیں, یہ رمالہ میں ہیں, یہ حماس کے نہیں ہیں, یہ اسلامی جہاد کے نہیں ہیں, یہ پی ایل او کے ہیں. عرفات کی جو آرگنائزیشن ہے الفتح ان کے نمائندے ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں لڑ رہے, لیکن یہ پیلسٹینین اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن کہتے ہیں ہم. تو ویسے پاکستانی عوام جو ہیں, پاکستان کے جو ساری فورسز ہیں, ہم نے تو اسرائیل کے خلاف ایز اے اسٹیٹ بھی ہم نے 2 جنگوں میں حصہ لیا ہے. 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے, گروپ کیپٹن سیف الاعظم نے اسرائیلی جہاز گرائے تھے اس کو جارڈن ایئر فورس کی طرف سے, اور 1973 میں گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب نے, کموڈور ستار الوی صاحب نے جہاز گرائے تھے سیرین ایئر فورس اور ایجپشن ایئر فورس کی طرف سے 1973 میں. تو ہمارا تو ایک بڑا ایک پین اسلامسٹ ویو ہے, سولیڈیرٹی کا ویو ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اسرائیل کا یہ بالکل بے بنیاد ہیں, یہ جھوٹی ہیں, یہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں. دے وانٹ ٹو کریٹ پرابلمس فار پاکستان اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں. بیسک بات ہے کہ انڈیا خود اسٹیٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ اسٹیٹ ٹیررزم امریکہ میں پھیلا رہا ہے, کینیڈا میں پھیلا رہا ہے, پاکستان کے خلاف پھیلا رہا ہے, اور وہ ملا ہوا ہے اسرائیل جو ایک اور ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. تو ہمارا موقف بڑا واضح ہے, ہم ڈیفینسو نہیں اپنے موقف میں جو ہم نے ماضی میں سٹینڈ لیے ہیں. لیکن یہ جو باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ فلانی ٹریننگ, یہ تو روٹین کی بات ہے, ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور اس میں امریکنز بھی ٹرین ہوتے ہیں پاکستان میں, بائی دا وے جرمنز بھی ٹرین ہوتے ہیں, یو کے لوگ بھی ٹرین ہوتے ہیں, افریکنز بھی ہوتے ہیں, سعودیز بھی ہوتے ہیں, یو اے ای بھی ہوتے ہیں. تو دیٹس نو بگ ڈیل. پاکستان بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مسلم کنٹریز, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. ہمارا رول ایک لارجر دین لائف ریجنل رول بھی ہے, گلوبل رول بھی ہے. ہاں, اور ہمیں وی مسٹ ریٹین آر کانفیڈنس اینڈ آر
اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی ڈیفینسو ہونے کی بات نہیں. ہمارا یہ موقف کنسسٹنٹ رہا ہے. ایز آئی سیڈ کہ پیلسٹائن از پارٹ آف ا ڈی این اے، لائک کشمیر، لائک سی پیک چائنا اینڈ لائک دا نیوکلیئر پروگرام. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فائنلی انڈین جو فارن منسٹر ہے جو جے شنکر، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان آئیں گے فار دس SCO. وہ تو دے آر obliged ٹو اٹینڈ اٹ. اس میں تو اٹ ڈزنٹ سگنل اینی بگ ڈیل. ہماری طرف سے بھی گئے تھے ہمارے فارن منسٹر. میرا مطلب اگر وہ آتے ہیں اور آ کے بائی لیٹرل معاملات پہ بھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بٹ ادروائز تو they're obliged to attend. وی سے موسٹ ویلکم. جو ممبرز ہیں SCO کو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے پروٹوکول کی بات ہے. بلکہ میں تو کہوں گا مودی کو کہ تم فالو کرو لائن اپنے لیڈر کی، اٹل بہاری واجپئی صاحب کی، جو اسٹیٹسمین تھے، جو نے آ کے بات کی اور پاکستان آئے اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آئے. پہلے ایز فارن منسٹر آئے 1978 میں، پھر ایز آئے پرائم منسٹر 1999 میں، پھر ایز پرائم منسٹر اگین آئے 2004 میں. تو وہ آ کے انہوں نے بات کی کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے کشمیریت کے دائرے میں، جمہوریت کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں. یہ سوچ ہوتی ہے اسٹیٹسمین کی. بی اے اسٹیٹسمین، ڈونٹ بی اے ہندوتوا لیڈر. تو اچھی بات ہے. اور جے شنکر آئے گا، بڑا اچھا ہے. جے شنکر کے والد صاحب آئے تھے پاکستان 1984 میں، 40 سال پہلے. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، میں نے ان کی میزبانی کی تھی. کے سبرامانیم صاحب جو اس کو ہیڈ تھے انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس، بڑے بریلینٹ اسٹریٹجسٹ تھے، بڑے دانشور قابل تھے. اور انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا ایز اے ایڈیٹر مسلم، اور کہا تھا ان کے والد نے، جے شنکر نے، کہ ہم پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. تو یہ بہت بڑی بات تھی. پہلے انڈین تھے جنہوں نے اوپنلی اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ نیوکلیئر صلاحیت پیدا کرے. جیسے کہا انہوں نے کہ انڈیا کا بھی یہ حق ہے. تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، مغرب کی منوپلی تو توڑے نا ہم. تو وہ تھرڈ ورلڈ ایک نیشنلسٹ بھی تھے ان کے والد صاحب. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جے شنکر بھی اپنے والد صاحب سے کچھ سبق سیکھیں گے اور پاکستان سے تعلقات اچھی طرح استوار کریں گے انشاءاللہ. تو بس دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں. SCO البتہ دیٹس اے بگ ہمارے لیے میجر ایونٹ دیٹ از ٹیکنگ پلیس. the Chinese Prime Minister is coming. شاید میں خود ابھی ماسکو میں تھا پچھلے ہفتے برکس کی کانفرنس کے لیے. میں پہلا پاکستانی ہوں جن کو دعوت دی برکس کے ماسکو میں. رشین نے بھی، چائنیز نے بھی. میں نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. ہم نے پاکستان کا جھنڈا گاڑا ماسکو میں. انڈیا کے لوگ بھی تھے ادھر، ساؤتھ افریقہ کے بھی تھے، برازیل کے بھی، چائنا، رشیا، UAE، مصر، سب تھے. اور بڑا اچھا رہا. اور ہم ریجنلزم از دا ویو آف دا فیوچر، چاہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو یا برکس ہو. ویسے بھی ہندوستان کی ویسے 60 کو تو انہوں نے تقریباً دفن ہی کر دیا ہے انفارچونیٹلی. تو ہمارے لیے اور خطے میں خود انپاپولر ہو گئے. جی، خطے میں تو آئسولیٹڈ ہے ہندوستان جناب. سری لنکا میں لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے، نیپال میں ماوسٹ گورنمنٹ ہے، بنگلہ دیش میں ایک اینٹی انڈین انقلاب آیا ہے، اور مالدیوز کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کیمپین ہی تھا انڈیا آؤٹ. تو انڈیا خود تنہا ہے اس خطے میں. پاکستان اور چائنا are going strong. تو انڈیا should learn some lessons from their mistakes. And we should also fix things at home. فی الحال وہ پھر اور وہ تو میں کہہ چکا ہوں، دست شفا کی ضرورت ہے. بڑے دل سے چلیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ. بالکل، that's the only way forward. Thank you so much مشاہد صاحب ہم سے بات کرنے کا. All the best جی، شکریہ. All the best. ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.